ایک تو रमजान मुबारक में रोजे रखवाए गए और दूसरा रात को तरावी का हुक्म दिया गया, उसमें भी हमारा फायदा। अच्छा, ज़हन में सवाल पैदा होता है कि तरावी का जिस्मानी फायदा क्या, तरावी का जिस्मानी फायदा क्या, रूहानी फायदे तो है ही सही। इस आयत ने अर्ज किया ना शुरू में कि आज रोजे के जिस्मानी फायदे क्या हैं, इस टॉपिक को थोड़ा खोला जाएगा। तो सवाल पैदा होता है कि जी तरावी के जिस्मानी फायदे क्या हुए, तो भाई नमाज के रूहानी फायदे तो बेशुमार है, जिस्मानी फायदे भी है, ये एक्सरसाइज भी तो है ना। पहले कहा जाता था डॉक्टरों की तरफ से कि जी आप हफ्ते में 4 दिन कम से कम ब्रिस्क वॉक किया करें, बल्कि 10 साल पहले कहते थे जॉगिंग किया करें, ये भागा करें। फिर साबित हुआ कि जो जॉगिंग ज्यादा करते हैं तो बुढ़ापे में उनके पांव की जो हड्डियां होती है वो प्रॉब्लम करती है। अब डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता आ गए जी कि ब्रिस्क वॉक कहते हैं जरा तेज चलने को, कि ये इंसान के लिए सबसे फायदेमंद। और अल्लाह ताला की शान देखिए कि ब्रिस्क वॉक, जरा तेजी के साथ चलना, ये भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला के महबूब ऐसे चलते थे जैसे ऊंची जगह से कोई नीचे की तरफ तेजी के साथ उतर रहा होता है। जरा तेज चलना ये महबूब की मुबारक सुन्नत है। और आज दुनिया ने धक्के खा खा के दिल आखिर मेरे महबूब की सुन्नत को अपना लिया दुनिया के फायदे की खातिर। हम कहते हैं जी ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, चलिए जी ब्रिस्क वॉक करते हैं। फिर अब उन्होंने कहा कि ये जो हम दिन में एक मरतबा ब्रिस्क वॉक करते हैं ना, ये भी इतनी फायदेमंद नहीं है, ये दिन में कई मरतबा करनी चाहिए। अब यहां सवाल पैदा हुआ कि बंदा हर वक्त वॉक ही करता रहेगा। उन्होंने कहा नहीं जी, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले जिससे कि इंसान के हार्ट बीट थोड़ा तेज हो जाए, जो फ्लूइड इंसान के अंदर ब्लड की शक्ल में बह रहा है इसकी अमाउंट बढ़ जाए ताकि पूरी शरियानों को ये साफ कर दे। उन्होंने कहा जी चंद मरतबा एक्सरसाइज करें अगरचे थोड़ी हो। चुनाचे हमारे एक दोस्त जापान में गए तो एक जगह एक कंपनी के डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। वो कहने लगे कि उस 8-10 घंटे की मीटिंग के दौरान वो 1-1.5 घंटा के लिए मीटिंग करते और फिर खड़े हो जाते और अपनी कुर्सी के साथ ही कोई बाजू हिला रहा होता, कोई नीचे जा रहा होता, कोई थोड़ा आगे पीछे हो रहा होता, कुर्सी के करीब ही, और वहां खड़े खड़े थोड़ी ऐसे हाथों से एक्सरसाइज करके लाइट एक्सरसाइज फिर बैठ जाते। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने 3 मरतबा ब्रेक लेकर ये एक्सरसाइज की। तो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे जी हमारे डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि दिन में 1 मरतबा एक्सरसाइज करने की बजाय चंद मरतबा लाइट एक्सरसाइज कर ली जाए तो उसका फायदा ज्यादा होता है। कहने लगे मैंने उन्हें कहा अल्लाह के बंदो, ये जो चंद यानी थोड़ी देर के बाद जो चंद मिनट की एक्सरसाइज करते हो, अगर इसकी बजाय तुम दिन में 5 मरतबा नमाज ही पढ़ लिया करो तो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाएगी। अब देखिए मोमिन को ये मुफ्त का फायदा, वो अल्लाह ताला का हुक्म समझ के अमल कर रहा है और उसका जिस्मानी फायदा मुफ्त का, उसमें नमाज पढ़ने से उसको फायदा मिल रहा है। कोई अनपढ़ बंदा पहाड़ की चोटी में रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि मेरा जिस्मानी फायदा क्या, लेकिन अगर वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ता है तो नमाज की वजह से उसको भी फायदा मिल रहा। हमारे कई नौजवान नमाज की पाबंदी नहीं करते, इस नमाज की वजह से देखिए कितने फायदे पहुंच रहे हैं। मुझे एक मरतबा हम स्पेस म्यूजियम देख रहे थे, स्मिथसोनियन सीरीज ऑफ म्यूजियम वाशिंगटन में, तो हमें एक डॉक्टर साहब मिल गए, वो बातचीत करते रहे, उन्होंने हुलिया देखा मुसलमानों वाला, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है कि जो ज्यादा इबादत गुजार होते हैं ना मुसलमानों में, उनके चेहरे पे नूर होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल होता है, सुलहा का नूर। कहने लगे उसकी एक रीजन है, इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने कहा जी क्या रीजन है? कहने लगा कि इंसान का जिस्म जो दिल से नीचे है उसमें दिल के लिए ब्लड पहुंचाना आसान है, और जो बदन ऊपर होता है उसमें ब्लड पहुंचाना इंसान के लिए मुश्किल काम है। वो जरा डिफरेंस आता चला जाता है। इसलिए सर में जितना फ्लडेड ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाता। ये मुसलमान लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना, तो ये नमाज में सजदा करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। कहने लगा सजदे में इनका सर चेहरा नीचे होता है, इनका दिल ऊपर होता है।
یہی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں فلڈڈ ہو کر بلڈ انسان کے چہرے اور اس کی پوری جلد کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اور کہنے لگا اگر ذرا لمبا سجدہ کرو تو پورے چہرے کے اندر خون محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ جو بلڈ کی سرکولیشن روز فلڈڈ چہرے پر ہو رہی ہوتی ہے، یہ انسان کے چہرے کو تر و تازہ بنا دیتی ہے۔ میں نے کہا عورتوں کو کبھی اس اصول کا پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے دیر تک انسان کا چہرہ معصوم نظر آتا ہے تو شاید کریموں کو چھوڑ کر نسلوں کے پیچھے پڑ جائے۔ اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیکوکار انسان ہوگا نا، اس کے چہرے پہ آپ کو ایک روشنی نظر آئے گی، ایک نور نظر آئے گا۔ واقعی روحانی اثر اپنی جگہ، مگر نماز کے جسمانی فائدے بھی تو ہے نا۔ وہ جو بلڈ ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے سجدوں میں، وہ ان کے چہروں پہ بہار کی تازگی عطا فرماتی۔ اچھا، اب نماز کے جسمانی فائدوں میں سے ایک فائدہ بتا کے ذرا اپنے ٹاپک کو مکمل کریں۔ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ آدمی رات کو جب سوتا ہے، صبح کے وقت اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسی لیے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہونا، کہتے ہیں جی فاسٹنگ کر کے صبح کے وقت آئے بغیر کھائے، اس وقت شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو جب شوگر لیول انسان کا سب سے ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں بنائی؟ 4۔ اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہے، زیادہ لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں، بھلے قرات کتنی لمبی کرو مگر ایکسرسائز کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ 4 رکعت سے کام سمٹ گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ جب کھانا کھایا تو شوگر لیول اوپر چلا گیا۔ اب 4 رکعت نہیں، اب کتنی رکعت کر دی گئی؟ 12 رکعتیں بنا دی گئی کہ اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ ایکسرسائز کرو گے یہ تمہاری کنٹرول ہو جائے گی، تمہیں بہتری ہوگی، فائدہ مل جائے گا۔ اچھا، جب لیول کم ہو گیا تھا تو پھر اثر کی پھر کتنی رکعتیں بنا دی گئی؟ بھائی کیونکہ کم ہو گیا تھا نا، 4 آپشنل، بھائی اگر تم چاہو تو پڑھو ورنہ کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جتنی میڈیکلی ہے وہ کتنی؟ 4 فرض اور 4 ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے اثرانہ چائے پی ہو، کوکیز کھائی ہو، آئس کریم کھا لی ہو، تیری بھوک لگ رہی ہے تو پھر لیول ذرا ہائی ہو سکتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز کتنی بنا دی گئی؟ 4 رکعت نہیں، کتنی رکعت؟ 7 رکعت بنا دی گئی۔ اور عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا۔ اب جب ہیوی کھانا کھایا تو اب رکعتیں 7 نہیں، کتنی کر دی گئی؟ 17۔ اب یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ، دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا تھا، اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد تم نے ابھی جاگنا تھا، کام کرنا تھا، اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے، اور اب تو جناب سونا ہے، لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا، کتنی پڑھنی پڑے گی؟ 17 پڑھنی پڑے گی۔ اچھا جی چلو 17 سے کام چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان مبارک میں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے، تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات روزہ دار اس وقت اوور ایٹنگ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید یا جو صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی رحمت ہیں وہ اس مہینے کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہوں اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ تو اسی سے ہی ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان کے آنے کی یعنی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک وہ خوب عبادت کے ساتھ گزار لیتے
تو بقیہ 4-5 مہینے اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس حد تک رمضان المبارک کا ان کے ہاں اہتمام تھا کہ جب کسی بندے کی بزرگی کا بات کرنی ہوتی تو کہتے کہ فلاں بندے نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے، اس کے تو درجات بہت بلند ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کو اترتے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کی مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کی مانند ہے، ایک اسپیسیمن کی مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان مبارک جس طرح سے گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں، رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت کر لے۔ جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گی، اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی قدرت، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں، ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مجید میں قل هو اللہ احد والی صورت۔ وہ فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کو دینے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، غمخاری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی ہی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار، آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہوں اور آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا۔ اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے۔ تو یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخاری کا مہینہ، اگر اس مہینے میں کوئی اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل بتائے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں، تو پروردگار عالم اس کی غمخاری کیوں نہیں فرمائیں گے۔ جس مہینے کا نام ہی غمخاری کا مہینہ، تو معلوم ہوا کہ ہم غم زدوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنے غم تہجد کے بعد
اور تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں، وہ پروردگار جس نے بندوں کو غمخواری کا حکم دیا، وہ پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی غمخواری فرمائے گا۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرض کے برابر اجر ملتا ہے، نفلی عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو گویا بڑے بڑے شیاطین تو قید ہو گئے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے باندھ کے۔ اب اگر نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں جن کو شتونگڑے کہتے ہیں، یا پھر ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں عام طور پر تو نیکی میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو رکاوٹ پیش آئے تو وہ سمجھ لے کہ میرا اپنا نفس اتنا خراب ہو چکا کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا نفس ہی مجھے سست کر دیتا ہے، نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں روزہ داروں کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو جب پروردگار نے اتنی مخلوق کو دعائیں مانگنے پر لگا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کرے۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، بہار کا سیزن، ہر طرف پھل پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبز لہلہاتے ہوئے درخت نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جتنی بھی انسان نیکیاں کمانا چاہے اتنا نیکیاں کمانا آسان ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر دیکھا کہ بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ سیل لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں کم داموں پر مل جاتی ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ تو آج کل جنت بہت سستی ملتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانے کی بات ہے، اور پروردگار تو جنت دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر رمضان مبارک کی پہلی رات کو اس کے دروازے امت محمدیہ کے گنہگاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان مبارک میں روزے رکھیں، نیکی کریں، تراویح پڑھیں، اور ان عبادات کو کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ تاہم روزے کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سارے دن میں نہ کھائے نہ پیے اور نہ جماع کرے، تو اس انسان نے بھی روزہ رکھ لیا، لیکن اس کو عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں۔ ایک اس سے بلند درجے کا روزہ ہے، اس کو خواص کا روزہ کہتے ہیں، خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آنکھ کا پرہیز، کان کا پرہیز، زبان کا پرہیز، تو سارے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو ان کا روزہ اور بلند درجے کا روزہ ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اقص الخواص کا روزہ، بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ، عارفین کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے اور جماع سے بھی پرہیز کرتے ہیں،
جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور سارے دن میں ایک لمحہ اپنے دل کو اللہ سے غافل بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ دیکھیں نا، ایک من وزن ہو لوہے کا، چاندی کا یا سونے کا تو وزن تو ایک جیسا، لیکن ایک من لوہے کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے، اور سونے کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو روزہ تو سب نے ایک ہی دن میں رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاؤ دے دیں گے، جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاؤ دے دیں گے، اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا ان کو سونے کا بھاؤ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہے، ٹی وی سکرین کے تماشے دیکھے، گانے سنے، غیبتیں کی، لوگوں کے دل دکھائے، تو پھر ایسے پر مٹی کا بھاؤ بھی نہیں لگائیں گے۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 3 باتوں میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ زاری فرماتے تھے، دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ زاری فرماتے تھے۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت میں مجاہدہ فرماتے تھے۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ تعالی کے راستے میں مال کو خرچ کرتے تھے کہ جس طرح بھاگنے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ تو 3 چیزوں میں بہت واضح تبدیلیاں نظر آتی تھیں۔ تاہم رمضان المبارک میں قبولیت دعا کے بڑے اوقات ہیں۔ ایک بات پہ ذرا غور کیجئے گا، ساری مستورات ذرا توجہ سے بات سنیں، ایک نقطہ سمجھانا مقصود ہے۔ اگر بالفرض کوئی اللہ کا بڑا کامل ولی، کوئی بڑا عارف، کوئی بڑا نیک متقی پاک باز انسان آپ کو یہ بتائے کہ مجھے کشف میں یا خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو یہ بات سن کر آپ کیسے دعا مانگیں گی؟ خوب رو رو کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ اپنے لیے بھی مانگیں گی، گھر بار کے لیے مانگیں گی، رشتہ داروں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ اچھی اچھی دعائیں مانگیں گی، اور آپ کہیں گی کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے میں جتنی بھی دعائیں مانگ سکتی ہوں اتنی دعائیں میں مانگ لوں۔ اگر ولی کے کہنے پر آپ کی یہ کیفیت ہے تو ولیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، انبیاء اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں افطار کے وقت کتنے اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے؟ ہماری زبانیں جھوٹی صحیح، ہماری زبانیں کالی صحیح، مگر محبوب نے سچی زبان سے فرما دیا، اللہ رب العزت ان کی اس سچی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم گناہگاروں کی جھوٹی زبانوں سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اگر کسی آدمی کا بیٹا کوئی کمٹمنٹ کر دے نا تو باپ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی لاج نہیں رکھیں گے؟ ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی مزدور کسی کے گھر میں مزدوری کرے اور وقت ختم ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے۔ اب جب شریعت ہم کمزوروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں، تو کیا خیال ہے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کے لیے سارا دن مزدوری کی، روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تکلیف اٹھائی، اب جب اس کی افطاری کا وقت ہوگا
تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً مزدوری نہیں عطا فرمائیں گے؟ فرق اتنا ہے کہ جس مزدور کو ہم گھر میں لاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم اس کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ بھئی اتنا تمہیں دیں گے، تم ہمارا یہ کام کر دو، تو کام کرنے کے بعد ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جتنا کہو گے دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کی امت کے روزے دارو، تم میرے لیے روزہ رکھو، اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے میں پروردگار تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی روزے دار کو افطاری کے وقت میں منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا، بہت ساریوں کا یہی حال کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتا ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی ہیں، خامد اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خامد کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خامد کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا کریں۔ وہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ مجھے آپ اتنے بلین ڈالر عطا کر دیجئے، تو سننے والے نے کہا وہ اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، پروردگار سے مانگے ہیں۔ تو یہ دعا جو آپ مانگیں گی یہ کسی بندے سے نہیں مانگ رہی، یہ بندوں کے پروردگار سے مانگ رہی ہیں، جس ذات نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اب جب اس سے مانگیں گی تو آپ محسوس کریں گی کہ مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہے اور پروردگار کا دینا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے،
بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ پروردگار تو ہمارے مانگنے سے زیادہ بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی تو یہ کہ روزے کی عبادت مکمل ہوئی، اور دوسری خوشی یہ کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک فرمایا فرحت عند لقاء الرحمن، کہ جب قیامت کے دن روزے دار آدمی اللہ رب العزت سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ اللہ رب العزت اس کا استقبال فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پروردگار ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور ان کا استقبال فرمائیں گے۔ اچھا ذرا غور کریں، اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا گھر ہے کہ وہ عورتیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اب حامد آپ کو کہے کہ چلو اس گھر چلنا ہے تو آپ انکار کریں گی، آپ کہیں گی مجھے تو وہاں نہیں جانا، آپ نہ بولیں گی، کہیں گی کہ وہ تو عورتیں مجھ سے کلام کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھ سے بات کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھے ذرا سلوک نہیں دیتی، میرے لیے تو وہاں 5 منٹ گزارنے مصیبت ہے، میں تو اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ تو جس گھر کی عورتیں آپ کا استقبال نہیں کرتی، آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتی۔ اور اگر کہیں آپ کا بہت قرب کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، خامد جانا نہیں چاہتا، آپ مجبور کر کے لے جائیں گی کہ جی فلاں گھر والوں نے دعوت دی ہے تو مجھے تو وہاں ضرور ہی جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ تو جو آپ سے محبت کا سلوک کرتی ہیں آپ ضد کر کے وہاں پہنچتی ہیں، اور جو نہیں کرتی کہنے کے باوجود آپ وہاں نہیں جاتی۔ تو اگر دنیا میں یہ معاملہ ہے تو سوچئے کہ قیامت کے دن 2 حال میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ایک تو نیکوکار بن کر جو اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا اور پروردگار خوشی سے اس کا استقبال کریں گے، اور دوسرا ایک گناہگار کی شکل میں۔ اور گناہگار کیسے قیامت کے دن پیش ہوگا؟ قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر تم دیکھ سکتے کہ کافر قیامت کے دن کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوں گے اور وہ رب کے سامنے اپنی نگاہیں اٹھا بھی نہیں سکیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم ان دونوں میں سے کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، تو دل سے جواب آئے گا کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب بندے، مقبول بندے، اس کے دوست بن کر پیش ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کا آسان طریقہ کہ ہم اپنے روزے کو صحیح انداز آداب سے رکھیں اور افطاری کے وقت میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں یہاں پر مغفرت عطا کر کے خوشی عطا فرما، اور جب آپ کے پاس قیامت کے دن حاضری ہو تو اللہ وہاں بھی مسکرا کر ہمیں اپنی تجلی نصیب فرما۔ چنانچہ کتنے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، یہ اسپیشل دروازہ ہے جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں آداب اہتمام کے ساتھ اپنے روزوں کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کسی ملک میں اتریں تو وہاں پر کسٹم والے، وہاں پر امیگریشن والے ہوتے ہیں، انہوں نے لائنیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو بیرون ملک کے لوگوں کے لیے علیحدہ لائنیں، اور جو ملکی لوگ ہوتے ہیں، مواطن ہوتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ لائن۔ تو مواطن لوگ بہت جلدی نکلتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کو کاغذ بھرنے پڑتے ہیں، نہ کچھ اور زیادہ سلسلہ، نہ پوچھ گچھ ہوتی ہے، نہ کوئی ویزے کی چیکنگ، بس پاسپورٹ وہ دکھاتے ہیں اور ٹھپا لگتا ہے اور وہ سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں، تیز لائن ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنائیں گے جنہوں نے اہتمام سے روزے رکھے ہوں گے۔ پروردگار عالم ادھر سے ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر تیزی سے جنت کے اندر لے جائیں گے۔
تو دو وقت بہت خاص ہیں، ایک افطاری کا وقت اور ایک دوسرا وقت ہے